उलमा का नजरिया नंबर 18, ये बहुत खतरनाक है और ये कादियानियों के हाथ ये एटम बम है जो मैं ये बताने लगूंगा अब आपको। देवबंदी आलिम देवबंद मदरसे के बानी मौलाना कासिम नानोतवी साहब तहजीरुन नास सफा 34 पर लिखते हैं, इतनी सी किताबची है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, वो कहते हैं हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो आप फिर भी खातमुन नबीयीन ही रहेंगे। खातमुन नबीयीन का यह मतलब नहीं है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो फिर गुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा किया और उसके बेटे मिर्जा ताहिर ने भी यही अदालत के अंदर यह कासिम नौतवी की इबारत ही पेश की थी। वो तो अल्लाह ताला गलतियां माफ करे शाह अहमद नूरानी साहब की, उन्होंने कहा कि हमारे उलमा तो पहले इसको, ये भी सामुल अरमैन में इस पर भी कुफर का फतवा था मज़हब रेलवी साहब का, उन्होंने कहा ये तो हम तो पहले इसको कुफरिया कह चुके हैं, हम इस बात को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर आज हम काफिर करार होते हैं यहां पे तो देवबंदियों को भी काफिर करार ना होंगे, जब तक कि हर देवबंदी ये कह ना दे कि मेरा अकीदा है। हम किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस पे फतवा नहीं लगाते जब तक वो इन अकीदों का इकरार ना कर ले। बेचारा नाम का बरेलवी देवबंदी अहले हदीस है, अगर कोई और उसके बुजुर्ग कुछ कर गए हैं तो वो उन बुजुर्गों के साथ है, लेकिन ये उस वक्त मुजरिम होगा जब इसको बताया जाए और ये कहे नहीं नहीं कोई हिकमत की बात होगी जो उन्होंने कहा। अच्छा, अब इसको वो डिफेंड करते हैं, आप ये ना समझिएगा पूरे पूरे मुनाजरे हैं। वो कहते हैं कासिम नौतवी साहब ने सही तो कहा है, क्या हजरत ईसा नहीं आएंगे हुजूर के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ही रहेंगे। और भाई मोटी अकल में आपकी बात नहीं आती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर नहीं आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे। किस हदीस में लिखा है कि वो नबी बनकर आएंगे? वो तो उम्मती बन के आएंगे, इमाम मोहम्मद महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत का उस वक्त क्या हालत होगी, क्या शान होगी जब ईसा बिन मरियम इनमें उतरेंगे और इमाम तुम में से एक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना नबी की मौजूदगी में कौन नमाज पढ़ा सकता है? वो उम्मती की हैसियत से नाजिल होंगे। तो ये डिफेंड करते हैं अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए, नहीं जी नहीं। तो वो कहते हैं खातमुन नबीयीन, खातमियत में फर्क नहीं पड़ता अगर कोई नबी आ जाए, ये कलमा कुफर है। ये बिल्कुल इस तरीके से है, अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी ठहरा लिया जाए तो तौहीद में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अल्लाह की बीवी हो तो तौहीद में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अल्लाह का बेटा हो तो तौहीद में फर्क, और तौहीद तो नाम ही इस चीज का है, लम यलिद वलम यूलद, तौहीद में फर्क पड़ेगा। खातमुन नबीयीन होने का मतलब यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की मोहर है, और मोहर डॉक्यूमेंट के एंड पे लगती है जिसके बाद कोई चीज ऐड नहीं हो सकती डॉक्यूमेंट में। और दूसरा तर्जमा है इसकी सील, लॉक, जैसे वो डाकखाने में वो जो लॉक लगा देते हैं ना, उसको भी अरबी में मोहर कहा जाता है। इस पे मेरा मसला नंबर 40 के नाम से है, खत्म नबूवत के ऊपर मैंने डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट में गुफ्तगू की है। लिहाजा खातमियत में फर्क आएगा, ये ऐसा अकीदा रखना कुफरी अकीदा है, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब इसके मुकाबले पर कुरान पाक में आयत सुन लीजिए, आयत नंबर 40 सूरतुल अहज़ाब, और इसी की निस्बत से मैंने मसला नंबर 40 रखा था। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं तुम मर्दों में से किसी के बाप, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत के सिलसिले को खत्म फरमाने वाले हैं, उसकी मोहर है, उसकी सील है, और अल्लाह ताला हर चीज का अपने इल्म के जरिए अहाता किए हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हदीस जो पूरी उम्मत में इजमाई तौर पर सही मानी गई, सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4252 नंबर किताबुल फितन में यह हदीस यहां पर कोट करनी चाहिए। सैयदना सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, उनमें से हर एक यही दावा करेगा कि वो अल्लाह का नबी है, जबकि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, जबकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर खातिम भी है और खातम भी है। इसकी बहस मैंने पूरी उसमें की है जो ये कादियानी धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इनकी किताबें मौजूद हैं और इन किताबों में ऐसी इबारतें मौजूद हैं ताकि हम एंटी वेनम तैयार करके इनकी पब्लिक को ये फाश बातें दिखा सकें और इसके जरिए लोगों को किताबों सुन्नत तक ला सकें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज की खुशी है कि ये चीजें मौजूद हैं, हम कुछ दिखा तो सकते हैं लोगों को, और जब ये लोग निकालें चीजें तो अलल ऐलान निकालें, हम उसको भी वेलकम कहेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد. معزز سامعین کرام، علماء دیوبند میں سے ایک معزز ہستی ہیں حضرت اقدس حجت الاسلام امام محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی بہت سی تصنیفات ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے تحذیر الناس جو ختم نبوت کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ختم نبوت کے مسئلے کو بہت مکمل اور مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے. لیکن فرق باطلہ نے، جیسا کہ ان کی عادت ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پر سیاق اور سباق سے علیحدہ کر کے اعتراض کیا. وہ عبارت کیا ہے، اس پر اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، آج یہی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی کے بعد، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے، تب بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو عبارت کا حاصل ہے. اس پر اعتراض یہ کیا فرق باطلہ نے کہ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گویا ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، اور حضرت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر آ جائے تب بھی اس کا آنا صحیح ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین رہیں گے. یعنی حاصل کیا نکلا؟ اس عبارت سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیغمبر کے آنے کو جائز قرار دیا. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی آدمی اگر یہ کہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر آ سکتا ہے تو یہ امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے، اور ایسا بندہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کیا واقعی حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح لکھا ہے، اور کیا واقعی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو عبارت تحریر فرمائی ہے، حقیقت میں یہ لوگ اس عبارت کو سمجھ نہیں پائے. اس عبارت کا مطلب کیا ہے، کس پس منظر میں وہ عبارت لکھی گئی ہے، اس کی تفصیل سنیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ نہیں ہے، البتہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو صفتوں کو ثابت کیا ہے. نمبر ایک، آپ اللہ کے رسول ہیں. نمبر دو، خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کی معنی کی وضاحت سے پہلے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں وصفوں کو مقام مدح میں ذکر فرمایا، اور مقام مدح میں وہی چیز ذکر کی جاتی ہے جو قابل فضیلت ہو. اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو تعریف میں اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں گی، اور وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جو قابل فضیلت ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں وصف قابل فضیلت ہیں. پہلا وصف رسول اللہ، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا رسول ہونا، یہ تو قابل تعظیم ہے، قابل فضیلت ہے، بالکل واضح سی بات ہے. لیکن دوسرا وصف جو ہے خاتم النبیین، یہ قابل فضیلت ہے یا نہیں، کس معنی کر قابل فضیلت ہے، کس معنی کر قابل فضیلت نہیں، اس کو سمجھیے.
خاتم النبیین کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہے. جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہیں آ سکتا. اگر یہ معنی بیان کیے جائیں تو حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معنی میں یہ بات لازم ہے کہ تمام انبیاء مقدم ہیں اور پہلے ہیں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں ہیں، آپ کا زمانہ بعد میں. ہر عقل مند آدمی یہ بات جانتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہونے اور زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہونے سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اگر زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہونے میں فضیلت ثابت ہوتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پہلے ہے، جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ان کے بعد ہے، تو حضرت فاروق اعظم کو فضیلت ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور بھی بعد ہے تو ان کو اور بھی فضیلت ہونی چاہیے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور بعد میں تو ان کو اور فضیلت ہونی چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فضیلت جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہونا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. لہذا اگر خاتم النبیین کی یہی معنی لیے جائیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد ہیں تو اس میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ وصف مقام مدح میں ذکر فرمایا اور مقام مدح میں قابل فضیلت وصف ہونا چاہیے. اب حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین میں جو خاتمیت ہے یہ ایک جنس ہے. یہ جنس یہ منطق کی اصطلاح ہے. اس کی دو نوع ہیں بنیادی. نمبر ایک خاتمیت زمانی، نمبر دو خاتمیت رتبی. خاتمیت زمانی کسے کہتے ہیں؟ خاتمیت زمانی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تمام انبیاء کے زمانے کے بعد ہے. خاتمیت رتبی کسے کہتے ہیں؟ خاتمیت رتبی کو سمجھنے سے پہلے کچھ منطقی اصطلاحیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہوگا. ایک ہوتا ہے موصوف بالذات اور ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض. اگر کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ متصف ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی کسی واسطے کے ساتھ متصف ہے یا بغیر واسطے کے متصف ہے. اگر واسطے کے ساتھ متصف ہو تو اس کو موصوف بالعرض کہتے ہیں. اگر واسطے کے بغیر متصف ہو تو اس کو موصوف بالذات کہتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ہماری زمین روشن ہوتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور دن کب نکلتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے. تو زمین پر جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کی روشنی ہے. تو دیکھیے زمین بھی روشن ہے اور سورج بھی روشن ہے. روشن دونوں ہیں لیکن فرق ہے، زمین پر جو روشنی ہے وہ سورج سے حاصل ہوئی ہے. تو گویا زمین کی روشنی میں سورج واسطہ بن رہا ہے. تو گویا زمین روشنی کے ساتھ متصف بالعرض ہوگی. لیکن یہی روشنی جو سورج کے لیے ثابت ہے وہ بالذات ہے. سورج پر روشنی کسی اور کرے سے نہیں آ رہی، اللہ نے خود اسی کے اندر روشنی پیدا فرما دی ہے. تو روشنی سورج کے لیے اور سورج روشنی کے ساتھ متصف بالذات ہوگا. اب سمجھیے ایک اور بات اور سمجھ لیجئے کہ متصف بالعرض کا سلسلہ متصف بالذات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. یعنی متصف بالذات ہی ابتدا ہوتی ہے اور متصف بالذات ہی انتہا ہوتی ہے. اس کو بھی اسی مثال سے سمجھیے کہ دیکھیے جب رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی کہاں سے آتی ہے؟ پہلے سورج نکلتا ہے، اس کے بعد پھر روشنی زمین پر پڑتی ہے، پھر زمین روشن ہوتی ہے.
تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سورج سے ہوئی. سورج کی روشنی پڑی زمین پر، زمین روشن ہوئی. اور رات میں انتہا کے بعد پھر وہی کہ روشنی جب جیسے ہی سورج گیا روشنی سورج کے ساتھ چلی گئی. تو ابتدا بھی موصوف بالذات سے اور انتہا بھی موصوف بالذات پر. اس کی ایک اور مثال لے لیجئے. ہمارا وجود ہمارے لیے بھی ثابت ہے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی ثابت ہے، چونکہ ہم بھی موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات بھی موجود ہے. لیکن ہمارا وجود یہ اللہ رب العزت کے واسطے سے ہے، اللہ کے وسیلے سے ہے. ہمارا وجود کوئی ذاتی وجود نہیں ہے. اللہ رب العزت کا جو وجود ہے وہ ذاتی ہے، درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں ہے، اللہ کا اپنا وجود ہے. اسی لیے یہ اعتراض کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ اعتراض باطل ہو جاتا ہے خود بخود. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا پیدا کرنے والا بھی کوئی اور ہوتا تو خود اللہ کا وجود ذاتی نہ ہوتا. جس نے اللہ کو پیدا کیا نعوذ باللہ اس کا وجود ذاتی ہوتا، حالانکہ ہم اللہ کا وجود ذاتی مانتے ہیں. اس لیے یہ سوال کہ خدا کا خدا، اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے، اگر کسی کے ذہن میں آئے تو یہ سوال بھی باطل ہے. بہرحال وجود ہمارے لیے بھی ثابت ہے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن ہم وجود کے ساتھ متصف بالعرض ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات وجود کے ساتھ متصف بالذات ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات جب متصف بالذات ہے تو اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی جب ہم نہیں تھے، اور اللہ کی ذات اس وقت بھی رہے گی جب ہم نہیں رہیں گے. یعنی پہلے بھی اللہ کی ذات تھی اور بعد میں بھی اللہ کی ذات رہے گی. تو متصف بالذات یا موصوف بالذات یہ ابتدا میں بھی ہوتا ہے اور انتہا، گویا ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی سے ہوتی ہے. موصوف بالعرض کی بقا کے لیے موصوف بالذات کی بقا ضروری ہے، کیونکہ وہی ابتدا میں ہوتا ہے وہی انتہا میں ہوتا ہے. اب سمجھیے، حضرت اقدس نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت یہ ایک وصف ہے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ بالذات متصف ہیں اور دیگر جو انبیاء ہیں وہ نبوت کے ساتھ بالعرض متصف ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی، پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اور وسیلے سے ہی تمام پیغمبروں کو نبوت ملی. اس اعتبار سے نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تو نبی ہیں ہی ہیں، تمام انبیاء کے بھی نبی ٹھہر جائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت بالکل واضح طور پر ثابت ہو جائے گی. بہرحال لیکن یہ ایک دعویٰ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت یہ ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت جو ہے وہ عرضی ہے، یعنی نبوت ان کے لیے بالعرض ثابت ہے، آپ کے لیے بالذات ثابت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے تحذیر الناس کے اندر اس مسئلے کے مختلف دلائل بیان کیے ہیں، جن میں سے ہم دو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلی دلیل ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا. اب اگر کسی بندے کو اعتراض ہو کہ یہ تمام کا ترجمہ کہاں سے کر لیا، تو اس کے دفع کے لیے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ علماء اصول نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمع پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ الف لام استغراق کا ہوتا ہے، لہذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تمام انبیاء کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا کہ تمہارے بعد تمہارے سامنے اگر کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرے، اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس وحی بھیجی گئی ہے اس کی تصدیق کرے، تو تم اس پر ضرور بالضرور ایمان لانا اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا. ثم جاءکم رسول مصدق. اب اس رسول آنے والے رسول سے کون سے رسول مراد ہیں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں
اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسول سے مراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ رسول مطلق ہے، اور ضابطہ ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، کہ مطلق جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور انبیاء میں فرد کامل اگر کوئی ہے تو وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، اس لیے رسول سے مراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں بھی صاف صاف ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو تم ان پر ضرور بالضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور بالضرور مدد کرنا۔ یہ اصل عہد تو انبیاء سے تھا، لیکن ان کی امتوں سے بھی عہد ہو گیا انبیاء کے واسطے سے۔ ظاہر سی بات ہے جب انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے تم ان پر ایمان لانا تو امتیوں سے تو بدرجہ اولا گویا خطاب ہوگا کہ تم بھی ان پر ایمان لانا۔ بہرحال یہ واضح دلیل ہے کہ نبوت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالذات ثابت ہے اور دیگر انبیاء کے لیے بالعرض۔ تبھی تو ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ تمہارے زمانے میں اگر بعثت محمدی ہو جائے تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ دوسری دلیل، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ ابن عمران علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو تذکرہ کیا، ورنہ حقیقت یہ کوئی بھی پیغمبر اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتا تو چونکہ نبوت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی اس لیے وہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بالذات ہے اور دیگر انبیاء کی نبوت بالعرض۔ اور بھی دلائل ہیں جن کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالذات ثابت ہے اور دیگر انبیاء کے لیے بالعرض ثابت ہے، اب وہ ضابطہ جو ہم نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ موصوف بالعرض کا سلسلہ موصوف بالذات پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں بھی موصوف بالذات ہوتا ہے اور انتہا میں بھی موصوف بالذات ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں تو نہیں، چونکہ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نبوت ملی وہ نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی۔ سب سے پہلے جو چیز بنائی گئی وہ نور محمدی ہے۔ ایک روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اس روایت کو کچھ لوگوں نے اس طرح ذکر کیا، حتیٰ کہ صاحب مرقات نے بھی اپنے مقدمے میں ذکر کر دیا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ محدثین نے اس روایت کو بے اصل اور موضوع قرار دیا ہے کیونکہ ان الفاظ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہم نے نقل کیے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ مختلف محدثین عظام نے اس کتاب کو اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر جگہ دی ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت پیغمبر تھا جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا تیار کر دیا گیا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس وقت ہی مجھے پیغمبری مل چکی تھی، نور محمدی پیدا ہو چکی۔ دیکھیے تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا دیا گیا۔ تو یہ موصوف بالذات کا چونکہ پہلے ہونا ضروری ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی ہو گئے، اور آخر میں ہونا کیونکہ موصوف بالعرض کا سلسلہ موصوف بالذات پر تمام ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا۔ اب سمجھیے کہ خاتمیت رتبی کا مطلب یہی ہے
خاتمیت زمانی کا مطلب تو پہلے سمجھ چکے ہیں، خاتمیت رتبی کا مطلب یہی ہے پھر مختصر الفاظ میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبوت یہ بالذات ثابت ہے، اور دیگر انبیاء کے لیے نبوت بالعرض ثابت ہے، اور موصوف بالعرض کا سلسلہ موصوف بالذات پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے دیگر انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جا کر مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے نبوت کے ساتھ متصف بالذات ہونا یہ کمال ہے، اور نبوت کے ساتھ متصف بالعرض ہونا یہ اس کے مقابلے میں کم درجے کا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس اعتبار سے فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ اب آیت کریمہ سے ملائیے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا خاتم النبیین، یہ مقام مدح میں ہے، اور مقام مدح میں ایسی چیز ذکر کی جاتی ہے جو قابل فضیلت ہو۔ اب خاتم النبیین میں اگر خاتمیت رتبی مراد لی جائے تو خاتمیت رتبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قابل فضیلت ہے، جو کہ خاتمیت رتبی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالذات اور بالاصل ثابت ہے، اور دیگر انبیاء کے لیے بالعرض ثابت ہے۔ لیکن اگر خاتمیت زمانی مراد لے تو یہ مفہوم اور یہ مضمون ثابت نہیں ہوتا، اس لیے حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین میں خاتمیت سے خاتمیت رتبی مراد ہے، خاتمیت زمانی خاتمیت رتبی کے لیے لازم ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاتمیت رتبی ثابت ہو گئی تو خاتمیت زمانی بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی، جو کہ منطق کا ذات ہے، جہاں پر ملزوم ہوتا ہے وہیں پر اس کا لازم بھی ہوتا ہے۔ تو جب خاتمیت رتبی کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت کر دیا تو خاتمیت زمانی بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ اس طریقے سے حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری تفصیل فرمائی ہے۔ اب حضرت آگے فرماتے ہیں کہ خاتمیت رتبی پر فوکس کرتے ہوئے اگر بالفرض نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد کوئی پیغمبر آ جائے تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب اس عبارت کو سمجھیے، چونکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بڑی گہری ہے، حضرت نے خاتم النبیین میں خاتمیت سے خاتمیت رتبی مراد لی ہے، اور خاتمیت زمانی کو اس کے لیے لازم مانا ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا اگر بالفرض مان لیا جائے، بالفرض یعنی ہوگا تو نہیں ایسا، لیکن مان لیا جائے کہ کوئی پیغمبر آ گیا تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتم سے خاتمیت رتبی مراد ہے، خاتمیت زمانی اس کے لیے لازم ہے، اور کسی پیغمبر کے بعد میں آنے کے بعد خاتمیت رتبی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب جو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے تو کیا حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاتمیت زمانی ثابت نہیں ہے، اور کیا اس عقیدے کا حامل آدمی مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاتمیت زمانی ثابت نہیں ہے۔ خود حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس صفحہ نمبر 30 پر اس کی صراحت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ختم نبوت زمانی کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جو بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیگر تصنیفات میں بھی حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی اور اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں خاتمیت زمانی کا منکر نہیں ہوں، لہذا یہ الزام لگانا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاتمیت زمانی کے منکر ہے یہ سراسر غلط ہے۔ پھر یہ عبارت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اس عبارت میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالفرض کا لفظ استعمال کیا، اور بالفرض کا لفظ یہ ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ چیز نہ ہو لیکن اگر مان لی جائے تو کوئی مذائقہ نہ ہو، حقیقت میں وہ چیز نہ ہو
لیکن صرف مان لی جائے۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد حقیقت میں کوئی پیغمبر آ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی پیغمبر آئے گا تو حضرت یہ فرمائے تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اصل جو ہے وہ خاتمیت رتبی ہے جو نبوت بالذات ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے، اور خاتمیت رتبی ہی قابل فضیلت چیز ہے، خاتمیت زمانی یہ قابل فضیلت چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاتمیت رتبی کی طرح خاتمیت زمانی بھی ثابت ہے۔ اگر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر اعتراض ہو تو یہ تو ایک ایسا قضیہ ہے جو بالکل گفتگو میں عام ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس طرح کا کلام کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے محمد اگر آپ سے شرک کا صدور ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال لائے گاہ ہو جائیں گے اور آپ قیامت کے دن اللہ کے روبرو ناکارہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ اب دیکھیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، پیغمبروں میں بھی سب سے افضل ہیں اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات، خود اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی اور پچھلی جو بشری تقاضے سے لغزشیں ہوئی ہوں، گناہ نہیں لغزشیں، ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، یعنی اے پیارے پیغمبر آپ کی جو پہلی لغزشیں ہیں اور بعد کی لغزشیں ہیں سب کی سب اللہ نے معاف فرما دی۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سے سچا بھلا کون ہو سکتا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی لغزشیں بھی معاف ہے، پچھلی لغزشیں بھی معاف ہے، یہ خطاب کہ اے پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا اس کے معنی کیا ہے۔ دوسری دلیل، خود اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات فرمائی ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، کہ ان فرشتوں میں سے جو بھی یہ کہے گا کہ میں معبود ہوں اللہ کو چھوڑ کر، تو ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھیے فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات میں یہ بات فرمائی ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں انسانوں کی طرح، جو اللہ نے حکم دے دیا فرشتے تو وہی کرتے ہیں، اس کے غیر پر وہ قادر ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا ہے۔ تو دیکھیے فرشتوں کے بارے میں خود اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ فرشتے وہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ فرشتوں میں اشتیاق کا مادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف طبیعت راغب ہو یا اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی کی طرف طبیعت راغب ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمانا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جبکہ خود فرشتوں کے بارے میں شہادت دی۔ یہ دو موقع ایسے ہیں کہ بالفرض جو محاورہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ موقع کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھو اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خطاب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ بالفرض ہے کہ اے پیغمبر آپ سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی، لیکن بالفرض اگر آپ سے صدور ہو گیا تو کیا بتائیے اس بالفرض کہنے کی وجہ سے معاذ اللہ آپ سے شرک کا صدور ہوا؟ دوسری بات فرشتوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، تو یہ بالفرض ہے، بالفرض اگر کوئی فرشتہ یہ بات کہے تو ہم اس کو یہ بدلہ دیں گے، لیکن فرشتے ایسی بات
نہیں کہہ سکتے. تو بالفرض کا تو استعمال ہی ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ جہاں حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو, صرف ذہن میں فرض کر لیا جائے. ایسے ہی حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ بالفرض اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر آ گیا تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو بالفرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. جس طریقے سے اللہ نے فرمایا لئن اشرکتا, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شرک نہیں کر سکتے, اور فرشتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم معبود ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ بالفرض کا استعمال ہے. اگر منطق کی اصطلاح میں کہا جائے تو بات یوں ہوگی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قضیہ فرضیہ استعمال کیا ہے. اللہ رب العزت نے بھی ان دونوں مقامات پر قضیہ فرضیہ استعمال کیا ہے. فرق باطلہ نے اس کو قضیہ حقیقیہ سمجھ لیا, اور قضیہ حقیقیہ سمجھ کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا. اس لیے یہ ان کی غلط فہمی ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کمی اس میں نہیں ہے, اور نہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں کوئی قصور ہے. حضرت تو اعلیٰ درجے کے ختم نبوت کے حامی ہیں. حضرت کے شاگردوں کو دیکھیے, حضرت کے شاگرد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت میں نمایاں خدمات ہیں. بھاولپور کی عدالت میں خود بنفس نفیس ختم نبوت کا مقدمہ لڑا, وکیل کو ایک طرف کر دیا, اور جو سامنے والا وکیل تھا اس کو ہرایا, اور اپنے شاگردوں کو ختم نبوت کی تلقین فرمایا کرتے تھے. تو علماء دیوبند تو وہ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی زندگیاں لگا دی ہیں. اس لیے ان حضرات پر ایسا الزام لگانا یہ بیجا ہے. کسی پر اعتراض کرنا ہو تو کم سے کم اس کی پوری زندگی پڑھو, اور جس کتاب کو لے کر اعتراض کیا ہے کم سے کم اس کتاب کو تو پورا پڑھ لو. اگر تہذیب الناس کو شروع سے لے کر آخر تک پورا پڑھ لیا جائے تو کوئی بھی بندہ بشرطے کہ تہذیب الناس سمجھ میں آ گئی, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تہذیب الناس کو سمجھنا. تہذیب الناس حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے علوم شرعیہ میں پختگی کے ساتھ ساتھ منطق اور فلسفے میں بھی پختگی ضروری ہے. تو اگر تہذیب الناس شروع سے آخر تک کوئی بندہ پڑھے اور وہ عالم ہو, جید درجے کا عالم ہو, منطق اور فلسفہ بھی اچھا ہو, تو قیامت تک حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ اندازہ اور یہ غلط فہمی اس کو پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت ہمارے اکابرین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ اکابرین پر اعتراض کرتے ہیں اگر ان میں غباوت ہے تو اللہ ان کی غباوت کو دور فرمائے, اور اگر ضلالت ہے, خود گمراہ ہے اور گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اس سے باز رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.